बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, फ़रिश्ते अल्लाह का पैगाम उसके मकबूल बंदों तक पहुँचाने का फ़रीज़ा सर अंजाम देते हैं। वो लतीफ़ और नूरानी मखलूक हैं और आम इंसान उन्हें नहीं देख सकते। बाज़ कम फहम लोग फ़रिश्तों के खारजी वजूद का इनकार करते हैं और उन कुरानी आयात की तिलावत जिनमें फ़रिश्तों का जिक्र मौजूद है मुजर्रद कुव्वतों के तौर पर करते हैं। इस्लामी तालीमात की रोशनी में ऐसे तसव्वुरात गुमराही पर मबनी हैं। मलाइका अहकाम इलाही की तामील करने वाले मुअज़्ज़िज़ मखलूक हैं। उनके वजूद और उनसे मुतल्लिक़ तफसीलात को मानना ईमान बिल मलाइका का कहलाता है। फरिश्तों की कोई ख़ास सूरत नहीं, सूरत और बदन उनके हक़ में ऐसा है जैसे इंसानों के लिए उनका लिबास। अल्लाह ताला ने उन्हें ये ताकत दी है कि जो शक्ल चाहे इख्तियार कर लें। हाँ, कुरान शरीफ से ये बात साबित होती है कि उनके बाजू हैं, उस पर हमें ईमान रखना चाहिए। यूं तो अल्लाह ताला ने बेशुमार फ़रिश्ते पैदा फरमाए, ताहम ये फ़रिश्ते ज़्यादा मशहूर हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, आज की अपनी इस वीडियो में हम हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के बारे में मुकम्मल तफसील से बात करेंगे कि आप कौन हैं, आपके ज़िम्मे क्या काम है, आपकी पैदाइश के पीछे कौन सा बड़ा राज है, अल्लाह ने इसराफील अलैहिस्सलाम के आंसू को गिरने से क्यों रोका है, अगर आपका आंसू ज़मीन पर गिर गया तो क्या होगा, सूर क्या है, सूर फूंकने के बाद कौन सी 8 चीज़ें बाकी रहेंगी, रूहों को सूर में क्यों रखा जाएगा, सूरे इसराफील में कितने सुराख होंगे, इसके अलावा कुछ तज़किरा रोज़े हशर की होलनाकियों का करेंगे। वीडियो बहुत ही मालूमाती होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, आखिर तक हमारे साथ रहना है। नाज़रीन, अल्लाह ताला के मुकर्रर फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम है। आप अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत के वक्त अल्लाह पाक के हुक्म से सूर फूंकेंगे तो तमाम लोग हलाक हो जाएंगे। दोबारा सूर फूंकेंगे तो मरे हुए लोग ज़िंदा होकर मैदान हशर की तरफ दौड़ेंगे, जहां उनके अमाल का मुहासबा होगा। कुरान मजीद में नफ़ख़ा सूर का जिक्र है, अलबत्ता इसराफील अलैहिस्सलाम का नाम कहीं नहीं आया। तिबरी, कसानी और गज़ाली वगैरह में क़यामत के ज़िम्न में इसराफील अलैहिस्सलाम की तफसीली हालात लिखे हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को 4 मुकर्रर फ़रिश्तों में सबसे पहले तख्लीक किया गया। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने न सिर्फ सूर फूंकने के लिए मुकर्रर किया, बल्कि उनको रोही के नाम से भी जाना जाता है, यानी ज़िंदगी देने वाला। मगर कैसे? जब पूरी दुनिया सर्द बर्फ़ की लपेट में होती है, जब दरख्त बग़ैर पत्तों के हो जाते हैं, जानवर अपनी बिलों में घुसकर शदीद मौसम के गुज़रने के इंतज़ार में होते हैं, तो उस वक्त हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को एक और ज़िम्मेदारी दी जाती है। बहार के पहले दिन से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ज़मीन पर एक नज़र डालते हैं और अपनी आंखें बंद करके दुआ पढ़ते हैं। वो दुआ एक नरम हवा की तरह ज़मीन पर फैल जाती है और ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ को एक नया रूप देती है। ये उनको जगाती है जो सोए रहते हैं। ये दुआ फूलों को बाहर निकालती है, दरख्तों को एक बार फिर हरा भरा कर देती है, परिंदे चहचहाने लगते हैं और दुनिया में हर तरफ एक नई ताज़गी का आगाज़ होता है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दुनिया के इस बदलते दौर को देखते हैं और अल्लाह के हुक्म पर वह ज़मीन में ज़िंदगी के एक नई रूप फूंक देते हैं, और ये क़यामत तक के दिन तक ऐसा ही चलता रहेगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की पैदाइश में अल्लाह का एक बहुत बड़ा राज है। ये भी है कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की हर एक सांस पर अल्लाह एक फ़रिश्ते को पैदा फरमाता है, जो फ़रिश्ते अल्लाह की अजीम कुदरत का एक रिफ्लेक्शन है। ये फ़रिश्ते क़यामत तक अल्लाह की हम्द व सना बयान करते रहेंगे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हर रोज़ 3 बार जहन्नुम की तरफ देखते हैं, जहाँ वो जहन्नमियों के दर्दनाक अजाब का नज़ारा करते हैं, जिस अजाब को देखकर उनकी आँख में शदीद दर्द और गम की वजह से आंसू निकलते हैं, जिसमें दुनिया का तमाम गम छुपा होता है। अगर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के आंसू का एक कतरा भी ज़मीन पर गिरा तो दुनिया एक बार फिर तूफ़ान नूह की तरह एक तूफ़ान देखेगी, जो ज़मीन पर मौजूद हर पहाड़ और हर इंसान को बहा कर ले जाएगा। लेकिन अल्लाह के हुक्म पर वो आंसू ज़मीन पर नहीं गिरते, इसलिए ज़मीन का बैलेंस बराबर है और यहाँ ज़िंदगी इसी तरह चल रही है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम भी बाकी तमाम मखलूक़ात की तरह मौत की नींद सोएंगे। आप आसमानों की तख्लीक के बाद अल्लाह ने सूर को पैदा फरमाया और उसे हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सौंपा। तब इसराइल अलैहिस्सलाम ने सूर को अपने मुंह में पकड़ा और
نظر اللہ کے عرش پر کر دی۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سور کے آگے یہ تمام زمین اور آسمان نہایت چھوٹے ہیں، یعنی تمام زمین و آسمان اس سور میں سما سکتے ہیں۔ اس سور میں اتنے سوراخ ہیں جتنے حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے آخری دن تک لوگوں کی تعداد، جس میں ہر سوراخ پر ہر وہ انسان جو قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کو پھونکیں گے تو نہ صرف اس زندگی کا اختتام ہوگا بلکہ ایک اور نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز بھی ہوگا۔ ناظرین، سورہ اسرافیل اس چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات زلزلے میں آ جائے گی۔ قرآن کریم میں ہے کہ یاد کرو وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا۔ کیا ہے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ؟ اور تمہیں کیا معلوم وہ دل دہلا دینے والا واقعہ کیا ہے؟ جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھوکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی جنت میں ہوگا، اور جس کی پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اپنی خواہش کی تباہ کی ہوگی، تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ اور تمہیں کیا معلوم وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے؟ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جس میں اللہ کی نافرمانوں اور گنہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ایک روز حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور سے پوری کائنات میں ایسا زلزلہ آئے گا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، اور حاملہ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے، چیخ و پکار اور زلزلے کی شدت بڑھ جائے گی، جس سے تمام انسان اور جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ کائنات میں کوئی بھی زندہ باقی نہ بچے گا۔ جیسے کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس زمین میں جو کوئی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی فضل و کرم والی ذات باقی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس دن کا بار بار ذکر فرمایا۔ صرف یوم قیامہ کا لفظ 80 جگہ پر وارد ہوا ہے۔ دیگر مذہبی کتابوں میں بھی اس دن کا تذکرہ ملتا ہے، حتیٰ کہ عیسائی اور یہودی بھی اس دن کو برحق مانتے ہیں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دنیا کے اس عظیم نظام کا آخر کوئی اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے۔ اس عجیب و غریب نظام کو چلانے والی ایک بہت بڑی ذات ہونی چاہیے جس کی طاقت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اس دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کی جزا یا سزا بھی ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف انداز سے اس دن کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے۔ چند آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ سورہ تکویر میں ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، اور جب سمندروں میں طغیانی آ جائے گی، اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا، اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ انفطار میں ہے، جب آسمان چڑھ جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے، اور جب سمندروں کو ابال دیا جائے گا اور سب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، یعنی کیا اعمال کیے۔ ناظرین، روز قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا، یعنی زمین کو ربڑ کی طرح کھینچ کر موجودہ سائز سے بہت بڑا کر دیا جائے گا، تاکہ اس میں دنیا کے وجود سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگ سما سکیں۔ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت اللہ کی اطاعت میں لگا رہے گا، یہاں تک کہ اس سے جا ملے گا۔ سورہ انکشاف۔ سورہ نساء میں ارشاد ربانی ہے، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں ضرور بالضرور قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو۔ ایک اور جگہ پر ہے، یقین جانو فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے، اور جب آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کی صورت شکل اختیار کر لیں گے۔ ناظرین، قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا، لیکن قیامت کب آئے گی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مرتبہ ذکر فرمایا، اس وقت صرف ایک آیت پیش ہے۔ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا، کوئی اور نہیں۔ وہ آسمان اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے، جب آئے گی تو تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ سورہ اعراف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں،
بس سمجھے کہ میں بھی قیامت کے ساتھ اس طرح بھیجا گیا ہوں۔ صحیح مسلم میں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کا وقت دنیا کے وجود سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک سور اپنے منہ میں رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہے، جیسے ہی حکم ہوگا ویسے ہی وہ سور پھونک دیں گے۔ پہلے سور کے بعد اس وقت موجود ساری مخلوق مر جائے گی اور دوسرے سور کے بعد زندہ ہو جائے گی۔ دونوں سور پھونکنے کی درمیانی مدت اللہ ہی جانتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری سور پھونکنا ہے۔ یہ ایک بار قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، پھر دوبارہ پھونکیں گے تو سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور میدان حشر کی طرف دوڑیں گے جہاں ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسرافیل علیہ السلام جب سے سور پھونکنے پر مقرر ہوئے تب سے تیار ہیں، عرش کے ارد گرد اس خوف سے نظر کر رہے ہیں کہ نظر جھپکنے سے پہلے حکم نہ دے دیا جائے۔ اس کی دونوں آنکھیں چمک گویا چمکدار ستارہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فرشتے کے بارے میں فرماتے تھے کہ کیسے خوش رہ سکتا ہے جبکہ سینگ والا اپنا سور منہ میں رکھے ہوئے اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے اور منتظر ہے کہ کب حکم ملے کہ سور پھونک دوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ ناظرین، سور کے بارے میں مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک دفعہ ایک عرابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے جسے نفخات الفنا کہتے ہیں، اس کے اثرات اس طرح ظاہر ہوں گے کہ اس سور پھونکنے سے پہلے جن پر موت نہیں آئی تھی وہ سب جاندار مر جائیں گے۔ جو سور پھونکنے سے پہلے وفات پا چکے تھے لیکن ان کی روحیں ان کے جسم میں لوٹا دی گئی تھیں، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام، ان پر صرف بے ہوشی طاری ہوگی۔ جنہیں اللہ پاک چاہے گا وہ بے ہوش بھی نہیں ہوں گے، جیسے چار بڑے فرشتے حورے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ آپ علیہ السلام دنیا میں ایک بار بے ہوش ہو چکے تھے۔ اسی بے ہوشی کو اس کا بدلہ بنا دیا جائے گا۔ پھر قیامت کے دن اٹھائے جانے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے جسے نفخ البعث کہتے ہیں، تو اللہ پاک اس وقت تمام ارواح کو اس سور میں جمع فرما دے گا کہ جس میں بے شمار سوراخ ہوں گے۔ پھر وہ ساری روحیں اس سور سے نکل کر اپنے اجسام میں منتقل ہو جائیں گی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سور پھونکے جانے سے بھی بے ہوش نہیں ہوں گے، جن کا تذکرہ بھی گزرا۔ اسی طرح شہداء بھی بے ہوش نہیں ہوں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جبریل علیہ السلام سے اس آیت سے متعلق پوچھا، اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمینوں میں، مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا، جبھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ کریم بے ہوش نہیں کرنا چاہتا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ شہداء ہیں جو عرش کے ارد گرد اپنی تلواریں گردن میں ٹکائے ہیں۔ ناظرین، سور کس دن پھونکا جائے گا، اس بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں افضل ترین جمعہ کا دن ہے، اسی میں سور پھونکا جائے گا اور اسی میں پکڑ ہوگی۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، قیامت کا پہلا نفخہ بھی جمعے کو ہوگا جس پر سب فنا یا بے ہوش ہوں گے، اور دوسرا نفخہ بھی جمعے کو ہوگا جس میں سب اٹھیں گے، اور اب تعالیٰ کا غضب والا فیصلہ کفار کے جہنم میں جانے کا بھی جمعے کو ہی ہوگا۔ پکڑ سے مراد یہ ہے جنگ بدر جمعہ کو ہوئی جو کفار کی پکڑ تھی۔ خیال رہے کہ قیامت میں نہ سورج ہوگا نہ دن رات، لیکن اگر یہ ہوتا اور دن رات ہوتے رہتے تو یہ اٹھنا اور پکڑ وغیرہ جمعے کو ہوتی۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے فرمایا، امتوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہی سور پھونکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سور پھونکنے والے دو فرشتے اپنے ہاتھوں میں دو سینگ لیے نگاہیں جمائے منتظر ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ایک بار سور پھونکنے کے بعد دوسری مرتبہ 40 سال کے بعد سور پھونکا جائے گا، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نفخوں کے درمیانی مدت 40 سال ہے۔ ناظرین، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت لوگوں کی روحیں قبض کریں گے۔ اس دوران شیطان کی روح بھی قبض کی جائے گی اور اسے اتنی تکلیف پہنچائی جائے گی جتنی دنیا کے تمام انسانوں کو موت کے وقت ہوئی ہوگی۔ 6 ماہ تک سور پھونکے جانے کے بعد دنیا کی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔
آسمان اور ستاروں کا نشان مٹ جائے گا، تمام انسان ہلاک ہو جائیں گے، فرشتے بھی مر جائیں گے، تو اس وقت صرف 8 چیزیں باقی رہیں گی۔ ان 8 چیزوں میں پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش، دوسری اللہ کی کرسی، تیسری لوح، چوتھی قلم، پانچویں جنت، چھٹی دوزخ، ساتویں سور، اور 8ویں چیز جو باقی بچے گی وہ روحیں ہوں گی، لیکن روحوں کو بھی بے خودی ضرور ہوگی۔ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کے مطابق بعض علماء محدثین کے نزدیک یہ 8 چیزیں بھی کچھ دیر کے لیے معدوم ہو جائیں گی اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اس وقت جب اللہ کی ذات کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہاں ہیں حکومتوں کے دعوے دار اور بادشاہ، کس کے لیے آج کی سلطنت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائے گا کہ تمام سلطنت خدائے واحد و قہار کے لیے۔ اس کے بعد ایک وقت تک صرف اللہ کی ذات ہی موجود رہے گی۔ اس کے بعد ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی تمام چیزوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس دوران کتنا عرصہ ہوگا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زمین اس وقت ایسی ہوگی کہ اس میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں وغیرہ کا نشان تک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جس جس مقام پر سے لوگوں کو اللہ چاہے گا وہیں سے ان کو زندہ کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ان کی ریڑھ کی ہڈیوں کو زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کے جسموں کے باقی اعضاء کو اس سے جوڑ دیا جائے گا۔ جب تمام جسم تیار ہو جائیں گے تو سب روحوں کو سور میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بار پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور کو پوری طاقت کے ساتھ پھونکو۔ اس وقت اللہ ارشاد فرمائے گا، قسم ہے میری عزت و جلال کی، کوئی روح بھی اپنے ڈھانچے کے علاوہ کہیں نہ جائے۔ اللہ کا یہ حکم سن کر تمام روحیں اس طرح اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں یہ واضح ہے کہ سورہ اسرافیل میں روحوں کی تعداد کے مطابق سوراخ ہیں۔ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو تمام روحیں پرندوں کی طرح نکل کر اپنے جسمانی ڈھانچوں میں داخل ہو جائیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا تعلق جسموں کے ساتھ قائم ہو جائے گا اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگوں کو باہر نکال دے گی۔ لوگ گرتے پڑتے سور کی آواز کی طرف دوڑیں گے۔ یہ سور بیت المقدس کے اس مقام پر پھونکا جائے گا جہاں صخرہ کا پتھر ہوا میں معلق ہے۔ جسموں میں روحوں کی آمد اور دوسرے سور کے پھونکے جانے میں 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ قبروں سے جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو اسی شکل میں پیدا ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کے بدن ننگے ہوں گے، ان کا ختنہ نہیں ہوگا، داڑھی نہیں ہوگی۔ ارشاد خداوند یہ کہ جیسا کہ ہم نے اس خلقت کو اول مرتبہ پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ جب انسان زندہ ہوں گے ان کے سر کے بال اور منہ میں دانت ہوں گے، جبکہ سب لوگ جو دنیا میں جسمانی معذور تھے وہ بھی درست اعضاء کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، دنیا کے وجود سے قیامت تک سارے انسان میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ سورہ کہف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سورج مخلوق سے صرف میل بھر کے فاصلے پر آ جائے گا اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک تو کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، لیکن نیک لوگوں کے لیے حشر کا 50,000 سال کا طویل عرصہ ایک گھڑی کے برابر محسوس ہوگا۔ حشر کی گرمی، پسینہ اور طویل مدت سے تنگ آ کر اللہ کے نافرمان لوگ دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں حشر سے نجات دے، خواہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ حوض کوثر قیامت کے دن میدان میں ہوگا۔ حوض کوثر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل ہونے سے قبل پانی پیے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کی تہہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ جو اس کا پانی پی لے گا پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔ قیامت کے دن گرمی اپنے شباب پر ہوگی اور ہر آدمی کو بمشکل 2 قدم رکھنے کے لیے جگہ ملے گی، مگر اس سخت پریشانی کے وقت بھی 7 قسم کے افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اور اس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک انصاف پسند بادشاہ، دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی، تیسرا اللہ کا وہ نیک بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یعنی وقت پر نماز ادا کرتا ہو، چوتھا وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہو اور اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہو، پانچواں شخص وہ ہے جسے خوبصورت لڑکی بدکاری کی دعوت دے تو کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ شخص ہے جو چپکے سے لوگوں کی مالی مدد کرے، اور ساتواں خوش نصیب شخص وہ ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اللہ کے خوف سے اس کے آنسو بہہ گئے ہوں۔ صحیح بخاری میں ناظرین، میدان حشر کے مناظر میں سب سے پہلے جس منظر کا سامنا انسانوں کو ہوگا
وہ منظر سور پھونکنے کا منظر ہی ہوگا، جس کا آغاز حضرت اسرافیل علیہ السلام ہی کریں گے۔ سور کی وہ آواز ہوگی جو قیامت کا الارم ثابت ہوگی۔ جیسے اسرافیل علیہ السلام سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنی پیشانی جھکائے ہوئے حکم الہی کے منتظر ہیں، طبرانی کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد سور کو پیدا کیا اور اسے اسرافیل کو دیا، وہ اسے لیے ہوئے ہیں اور عرش کی طرف نگاہ جمائے ہوئے ہیں کہ کب حکم ہو اور میں اسے پھونک دوں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نرسنگا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی بڑا ہے، واللہ اس کے دائرے کی چوڑائی آسمان و زمین کے دائرے کے برابر ہے۔ اس میں 3 نفخے جائیں گے، پہلا گھبراہٹ کا، دوسرا بے ہوشی کا، تیسرا رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ اول جب باری تعالیٰ اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دے گا تو پھونک دیں گے، جس میں آسمان و زمین کی تمام مخلوقات گھبرا اٹھے گی، مگر جسے اللہ چاہے بہت دیر تک یہی گھبراہٹ کا عالم رہے گا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ جبرائیل کو بے ہوشی کے نفخے کا حکم دے گا، نفخے کے گھومتے ہی زمین و آسمان کی تمام مخلوق بے ہوش ہو جائے گی، مگر جسے اللہ چاہے، اور اچانک سب مر جائیں گے۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ زمین و آسمان کی تمام مخلوق مر گئی مگر جسے تو نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ باوجود علم کے سوال کرے گا کہ بتاؤ اب کون کون باقی ہیں؟ وہ جواب دیں گے تو باقی ہے، تجھ پر کبھی فنا نہیں۔ اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور جبرائیل اور میکائیل، اس وقت عرش کو زبان ملے گی اور کہے گا اے پروردگار کیا جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بھی مریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے اپنے عرش سے نیچے والوں پر سب پر موت لکھ دی ہے، چنانچہ یہ دونوں بھی فوت ہو جائیں گے۔ پھر ملک الموت رب جبار کے پاس آئیں گے اور خبر دیں گے کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بھی انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ علم کے باوجود پھر دریافت کرے گا کہ اب کون باقی ہے؟ ملک الموت جواب دیں گے کہ باقی ایک تو ہے، ایسی بقا والا جس پر فنا ہی نہیں ہے، اور تیرے عرش کے اٹھانے والے۔ اللہ فرمائے گا عرش کے اٹھانے والے بھی مر جائیں گے، اس وقت وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام سے سور کو عرش لے لے گا۔ ملک الموت حاضر ہو کر عرض کریں گے یا اللہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ اب باقی کون رہا؟ ملک الموت جواب دیں گے ایک تو ہی ہے جس پر موت ہے ہی نہیں، اور ایک تیرا غلام میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا تو بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، تجھے میں نے ایک کام کے لیے پیدا کیا تھا جسے تو کر چکا ہے، اب تو بھی مر جا۔ چنانچہ وہ بھی مر جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اکیلا باقی رہ جائے گا جو غلبے والا، یگانگت والا، بغیر ماں باپ کے اور بغیر اولاد کے ہے، جس طرح مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے وہ یکتا اور اکیلا تھا۔ پھر آسمانوں اور زمینوں کو وہ اس طرح لپیٹ لے گا جیسے دفتری کاغذ کو لپیٹتا ہے۔ پھر انہیں 3 مرتبہ الٹ پلٹ کرے گا اور فرمائے گا میں جبار ہوں، میں کبریائی والا ہوں۔ پھر 3 مرتبہ فرمائے گا آج ملک کا مالک کون ہے؟ کوئی نہ ہوگا جو جواب دے تو خود ہی جواب دے گا اللہ واحد القہار۔ دوستو قرآن میں کہ اس دن آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں پھیلا دے گا اور کھینچ دے گا جس طرح چمڑا کھینچا جاتا ہے، کہیں کوئی اونچ نیچ باقی نہ رہے گی۔ پھر ایک آواز کے ساتھ ساری مخلوق اس تبدیل شدہ زمین میں آ جائے گی، اندر والے اندر، اوپر والے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اس پر بارش برسائے گا، پھر آسمان کو حکم ہوگا اور وہ 40 دن تک میں برسائے گا، یہاں تک کہ پانی ان کے اوپر بارہا چڑھ جائے گا۔ پھر جسموں کو حکم ہوگا کہ وہ اگے، اور وہ اس طرح اگنے لگیں گے کہ جیسے سبزیاں اور ترکاریاں، اور وہ پورے پورے کامل جسم جیسے تھے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ پھر حکم فرمایا جائے گا کہ میرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے جی اٹھیں، چنانچہ وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اسرافیل کو حکم ہوگا کہ سور لے کر منہ سے لگا لیں، پھر فرمان ہوگا کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام زندہ ہو جائیں، یہ دونوں بھی اٹھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ روحوں کو بلائے گا، مومنوں کی نورانی ارواح اور کفار کی ظلماتی روح آئیں گی، انہیں لے کر اللہ تعالیٰ سور میں ڈال دے گا۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اب سور پھونک دو، چنانچہ سور پھونکا جائے گا جس سے تمام ارواح اس طرح نکلیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں، تمام خلا ان سے بھر جائے گا۔ پھر رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا مجھے اپنے جلال کی قسم ہر روح اپنے جسم میں چلی جائے، چنانچہ سب روحیں اپنے اپنے جسموں میں نتنوں کے راستے چلی جائیں گی، اور جس طرح زہر رگ و پے میں اثر کر جاتا ہے، روح روئے روئے میں دوڑ جائیں گی۔ پھر زمین پھٹ جائے گی،
اور لوگ اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میرے اوپر سے زمین شک ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگ نکل کر دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف چل دیں گے، اس وقت کافر کہیں گے کہ آج کا دن بڑا بھاری ہے۔ دوستو اس دن سب ننگے پیر ہوں گے، ننگے بدن بے ختنہ ہوں گے، ایک میدان میں بقدر 70 سال کھڑے رہیں گے، نہ ان کی طرف نگاہ اٹھائی جائے گی، نہ ان کے درمیان فیصلے کیے جائیں گے۔ لوگ بے طرح گریہ وزاری میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون آنکھوں سے نکلنے لگے گا۔ پسینہ اس قدر آئے گا کہ منہ تک کیا ٹھوڑیوں تک اس میں ڈوبے ہوں گے۔ آپس میں کہیں گے کہ آؤ کسی سے کہیں کہ ہماری شفاعت کرے، ہمارے پروردگار سے عرض کرے کہ وہ آئیں اور ہمارا فیصلہ کریں۔ تو کہیں گے کہ اس کے لائق ہمارے آدم علیہ السلام سے بہتر کون ہوگا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح ان میں پھونکی، آمنے سامنے ان سے باتیں کیں۔ چنانچہ سب مل کر آپ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے اور سفارش طلب کریں گے، لیکن آدم علیہ السلام صاف انکار کر جائیں گے اور فرمائیں گے مجھ میں اتنی قابلیت نہیں۔ اسی طرح ایک ایک نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور سب انکار کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب میرے پاس آئیں گے، میں عرش کے آگے جاؤں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے پاس فرشتے بھیجے گا، وہ میرا بازو تھام کر مجھے سجدے سے اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جواب دوں گا ہاں اے میرے رب۔ اللہ عز و جل باوجود عالم کل ہونے کے مجھ سے دریافت فرمائے گا کہ کیا بات ہے۔ میں کہوں گا یا اللہ تو نے مجھ سے شفاعت کی قبولیت کا وعدہ فرمایا، اپنی مخلوق کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما اور ان کے فیصلوں کے لیے تشریف لیا۔ رب العالمین فرمائے گا میں نے تیری سفارش قبول کی اور میں آ کر تم میں فیصلے کیے دیتا ہوں۔ میں لوٹ کر لوگوں کے ساتھ ٹھہر جاؤں گا کہ ناگہاں آسمانوں سے ایک بہت بڑا دھماکہ سنائی دے گا جس سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اتنے میں آسمان کے فرشتے ظاہر ہوں گے جن کی تعداد کل انسانوں اور سارے جنوں کے برابر ہوگی۔ جب وہ زمین کے قریب پہنچیں گے تو ان کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی، وہ صفے باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ سب ان سے دریافت کریں گے کہ کیا تم میں ہمارا رب آیا ہے؟ وہ جواب دیں گے نہیں۔ پھر اس تعداد سے بھی زیادہ تعداد میں اور فرشتے آئیں گے۔ آخر ہمارا رب عز و جل ابر کے سائے میں نزول فرمائے گا اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کا عرش اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یاد رہے کہ اس وقت عرش کے اٹھائے جانے والے 4 فرشتے ہیں، ان کے قدم آخری نیچے والی زمین کی تہہ میں، زمین و آسمان ان کے نصف جسم کے مقابلے میں، ان کے کندھوں پر عرش الہی ہے۔ ان کی زبانیں ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکیزگی کے بیان میں تر ہیں۔ پھر اللہ جس جگہ چاہے گا اپنی کرسی زمین پر رکھے گا اور بلند آواز سے فرمائے گا اے جنوں اور انسانوں، میں نے تمہیں جس دن پیدا کیا تھا اس دن سے آج تک میں خاموش رہا، تمہاری باتیں سنتا رہا، تمہارے اعمال دیکھتا رہا۔ سنو، تمہارے اعمال نامے میرے سامنے پڑھے جائیں گے، جو اس میں بھلائی پائے گا وہ اللہ کی حمد کرے اور جو اس میں اور کچھ پائے وہ اپنی جان کو ملامت کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہنم میں دہکتی ہوئی ایک گردن نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور صرف میری ہی عبادت کرتے رہنا، یہی سیدھی راہ ہے۔ شیطان نے تو بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا تھا اور جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اے گناہ گارو، آج تم نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ اس فرمان کے ساتھ ہی بد لوگ نیکوں سے الگ ہو جائیں گے، تمام امتیں گھٹنوں کے بل گر پڑیں گی، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرے ہوئے دیکھے گا۔ ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں فیصلے کرے گا۔ پہلے جانوروں میں فیصلے ہوں گے، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ جب کسی کا کسی کے ذمے کوئی دعویٰ باقی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا تم سب مٹی ہو جاؤ۔ اس فرمان کے ساتھ ہی تمام جانور مٹی بن جائیں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اس وقت کافر بھی یہی آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو فیصلے شروع کرے گا۔ سب سے پہلے قتل و خون کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ کے شہیدوں کو بھی بلائے گا، ان کے ہاتھوں سے قتل شدہ لوگ اپنا سر اٹھائے ہوئے حاضر ہوں گے، رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ کہیں گے اے باری تعالیٰ، اس سے دریافت کر کے اس نے مجھے کیوں قتل کیا؟ پس باوجود علم کے اللہ عز و جل مجاہدین سے پوچھے گا کہ تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ اس لیے کہ تیری بات بلند ہو اور تیری عزت ہو۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سچے ہو۔ اس وقت ان کا چہرہ نورانی ہو جائے گا، سورج کی طرح چمکنے لگے گا، اور فرشتے انہیں اپنے جھرمٹ میں لے کر جھنڈے کی طرف چلیں گے۔ پھر باقی کے اور تمام قاتل اور مقتول اس طرح پیش ہوں گے، جو نفس ظلم سے قتل کیا گیا ہے اس کا بدلہ ظالم قاتل سے دلوایا جائے گا۔ اس طرح ہر مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جو شخص دودھ میں پانی ملا کر بیچتا تھا اس سے فرمایا جائے گا کہ اپنے دودھ سے پانی جدا کر دے۔ ان فیصلوں کے بعد ایک منادی بآواز بلند ندا کرے گا جسے سب سنیں گے، ہر عابد اپنے معبود کے پیچھے ہو لے، اور اللہ کے سوا جس نے کسی اور کی عبادت کی وہ جہنم میں چل دے۔ ناظرین، ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھے گا، ہر ایک کو دو فرشتے پکڑیں گے اور میدان حشر میں لے جائیں گے۔ سب میدان حشر میں پہنچیں گے، سورج 1 میل کے فاصلے سے تپش پھینک رہا ہوگا، سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ 50,000 سال کا ایک دن بہت سخت ہوگا، لوگوں کی حالت ایک نشہ کیے ہوئے شخص کی طرح ہوگی۔ ہر نبی اپنا حوض لگا کر اپنی امت کو پانی پلائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو سوائے کافروں، مشرکوں، منافقوں، مرتدوں اور بدعتیوں کے سب کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا پانی، جو ایک بار پی لے گا پھر اسے لمبے ترین دن میں سے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ پھر لوگ پریشان ہوں گے کہ اگلی کارروائی شروع ہو، سب لوگ مل کر جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو اور اس دن کی سختی دور ہو، مگر وہ معذرت کر لیں گے۔ اس طرح لوگ نوح، ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ سب معذرت کر لیں گے۔ پھر آخر میں لوگ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو مقام محمود پر لے جائیں گے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے، وہاں آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا آپ اٹھیں اور مانگیں، اللہ عطا فرمائے گا، اور سوال کریں، اللہ پورا کرے گا۔ پھر آپ حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے جو قبول ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ سب سے پہلے زمین میں سے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے بعد جگہ جگہ سے انبیاء علیہ السلام اٹھیں گے، اس کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین اٹھیں گے، اس کے بعد مومنین، پھر فاسقین، پھر کفار، تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے کے بعد برآمد ہوں گے۔ اللہ عز و جل میدان حشر میں برجمان ہوں گے، اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، جو نمازی ہوں گے وہ سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے، باقی لوگوں کی کمر تخت بن جائے گی اور وہ اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر عدالت الہی کی کارروائی شروع ہوگی اور چند اہم امور سلسلہ وار مکمل ہوں گے، اور ان میں نامہ اعمال کی تقسیم بھی شامل ہوگی۔ سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار و مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور پڑھائیں گے، جبکہ کفار اور مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔ ناظرین، نامہ اعمال کی تقسیم کے بعد سوال و جواب ہوں گے، مشرکین اور کافروں سے سوال ہوں گے، وہ ہر چیز کا انکار کریں گے۔ اللہ کے علاوہ جن کی مشرک عبادت، پوجا اور نظر و نیاز کرتے ہوں گے ان کو بطور گواہ لایا جائے گا، وہ سب ان چیز کا انکار کر دیں گے۔ پھر اللہ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، ان کے عذاب بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر ان پر افسوس و حیرت کریں گے۔ نیز میدان محشر میں دیگر کئی ایک سوال ہوں گے، عمر کے بارے میں، جوانی، رزق، علم کے متعلق۔ اسی طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز، اور حقوق العباد میں سے قتل و خون اور جھگڑوں کے متعلق سوال ہوگا، اور ہر ایک کے متعلق عدالت الہی میں عدل سے فیصلہ ہوگا۔ ناظرین، حشر کے دن بہت طویل اور سخت دن ہوگا۔ حدیث میں مذکور ہے کہ میدان حشر میں طویل مدت تک بھوکے پیاسے، شدید گرمی اور بدبودار پسینے میں شرابور لوگ تنگ آ کر انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے حساب و کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں گے۔ تمام انبیاء کرام سفارش کرنے سے انکار فرما دیں گے۔ آخر وہ لوگ سید الانبیاء، افضل البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے اللہ سے سفارش فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، انسان کے ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء اس کے اعمال کو بیان کریں گے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔